आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बेसिक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान, नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। आइन क्या है? सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर रेगुलेट फॉर रन द स्टेट, यानी असूल और ज़वाबित का वो मजमूआ जो किसी मुल्क को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उस असूलों के मजमूए को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर रेगुलेट टू रन द स्टेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी असूल और ज़वाबित का मजमूआ जो किसी मुल्क को चलाने के लिए बनाए जाते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, एंड लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान। अब लीगल सिस्टम से मुराद यानी कानून का जो निज़ाम है आपके मुल्क में वो क्या है, उसके हवाले से आपने देखना है। अब बेसिक्स हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इसमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी आप इसका बैकग्राउंड बताएं कि लीगल सिस्टम है क्या। अगर हम सिंपल अल्फाज में लीगल सिस्टम को देखें तो पाकिस्तान स्टडीज में हमने ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पढ़े थे, ठीक है। 3 ऑर्गन्स पढ़े थे फेडरल गवर्नमेंट के, अगर याद हो तो, ठीक है। एक था एग्जीक्यूटिव, ठीक है, फिर था जुडिशरी, फिर था पार्लियामेंट। ठीक है, अगर उर्दू में इसको देखें तो ये था इंतजामिया, ये है अदलिया और ये है पार्लियामेंट, यानी मुकर्रना भी कह सकते हैं इसको, मुकर्रना, ठीक है। अदलिया, इंतजामिया और मुकर्रना, ये 3 बेसिक इदारे हमने पढ़े थे जिसे हम ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कहते थे। अब जो हमारा सिलेबस आउटलाइन है या जो सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, हमें उसके हवाले से पढ़ना है। पहले आप ये देख लें कि पार्लियामेंट का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीगल सिस्टम, कानूनी निज़ाम। तो कानून कहाँ से बनते हैं, कौन बनाता है, उसको देख लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट का काम या जो इसका बेसिक काम है वो है कानून साजी, ठीक है, यानी कानून बनाना। साज कहते हैं बनाना, कानून साज, ठीक है, कानून साजी यानी कानून बनाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून कैसे बनाती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को सबसे पहले हमने देखना है कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, हमने पढ़ा, एक अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस किसे कहेंगे, सेनेट को, लोअर हाउस किसे कहेंगे, नेशनल असेंबली को, ठीक है जी। अब सेनेट क्या है, नेशनल असेंबली क्या है। सेनेट जो है ये है अपर हाउस यानी बड़ा हाउस, और नेशनल असेंबली लोअर हाउस यानी छोटा हाउस। अब अपर हाउस और लोअर हाउस में आपने क्या देखना है कि सबसे पहले जब कानून बनाया जाता है, कानून पास होता है, तो किस तरह पास होता है, दोनों में से, दोनों हाउस में से कोई एक हाउस पहले कानून को पास करता है 1/3 मेजॉरिटी के साथ। अब देखना यह है कि सेनेट में टोटल अरकान की तादाद, यानी टोटल अरकान कितने हैं 104, और नेशनल असेंबली में कितने हैं 342। अब यूं समझें 75% लोग इसको पास करेंगे। पहले इस हाउस से कानून पास होगा, जरूरी नहीं है कि पहले सेनेट से हो या नेशनल असेंबली, दोनों में से एक हाउस से 1/3 मेजॉरिटी पास करेगी कानून को, फिर वो आ जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक है। अब मिसाल देता हूं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, पहले नेशनल असेंबली पास करती है एक कानून 1/3 मेजॉरिटी से, ठीक है। कानून क्या है, अभी 100 वोटों की एग्जांपल ले लें जो आज का इशू चल रहा है 100 वोटों पे, कि 100 वोटों की जो पावर्स हैं
سپریم کورٹ کی اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے سو موٹو از خود نوٹس یعنی چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ کسی بھی میٹر پہ از خود نوٹس لے سکتا ہے, یعنی اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے کہ اس میٹر کا کیا ایشو چل رہا ہے, اس کو لے کے اپنے پاس بلا کے اس کو سنتا ہے, اس کو سمجھتا ہے. تو اب 1/3 یعنی 1/3 سے یہ قانون یہاں پہ پاس ہو جاتا ہے. ابھی بھی ہوا ہے, نیشنل اسمبلی سے قانون پاس کروایا انہوں نے, نیشنل اسمبلی سے قانون پاس ہونے کے بعد سینٹ کے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے, سینٹ سے پھر 1/3 میجورٹی کے ساتھ قانون پاس ہوا ہے, پھر آگے جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس, ٹھیک ہے, صدر کے پاس. اب اس نے بھی قانون پاس یہاں سے بھی ہو گیا, یہاں سے بھی ہو گیا, فائنل جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے اس پہ سگنیچر کرنے ہیں. اگر پریزیڈنٹ سگنیچر کر دیتا ہے تو وہ قانون بن گیا, اگر پریزیڈنٹ سگنیچر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا, یہ واپس چلا جائے گا, پھر یہاں سے پاس ہوگا, پھر یہاں پہ آئے گا, پھر یہاں سے پاس ہوگا, پھر آ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس. اب پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے کہ اس پہ سگنیچر یعنی 10 days ود ان 10 days اگر اس پہ سگنیچر کر دیتا ہے تو وہ قانون بن جائے گا. اگر ود ان 10 days کانسٹیٹیوشن پہ سگنیچر نہیں کرتے اور فائل کو ویسے ہی رکھ دیا جاتا ہے تو 10 دن بعد یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قانون بن چکا ہے, اس پہ امپلیمنٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے. یہ ہے ہماری نیشنل اسمبلی یعنی پارلیمنٹ, جس کا کام ہے قانون سازی کرنا. قانون سازی کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا سب سے پہلے ایک ہاؤس یعنی مثال لے لیتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے قانون پاس ہوگا 1/3 میجورٹی سے, کوئی بھی قانون ہو, پھر سینٹ سے پاس ہوگا, اس کے بعد صدر کے پاس سگنیچر کے لیے آ جائے گا. یہ تو ہم نے بات کر لی اوور آل نیشنل اسمبلی کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم نے صوبائی اسمبلی سے کوئی قانون پاس کروانا ہے پھر کیا ہوگا. پھر صوبائی اسمبلی کے لیے سب سے پہلے اس صوبے کا جو یعنی اسمبلی ہوگی وہاں سے 1/3 میجورٹی سے قانون پاس ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی پروونشل اسمبلی سے صوبائی اسمبلی. اردو میں لکھنا چاہیں تو ساتھ لکھ لیں صوبائی اسمبلی. اب جب صوبائی اسمبلی سے قانون پاس ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے کہا تھا پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے ملک کا, لیکن جب صوبے کی بات ہوتی ہے تو صوبے کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے, گورنر, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سگنیچر کے لیے آ جاتا ہے گورنر کے پاس. اب گورنر صاحب اس پہ سگنیچر کریں گے تو یہ قانون بن جائے گا, ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں آپ نے فرق دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کے قانون ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں, ایک نیا لفظ آج سیکھ لیں, نیشنل اسمبلی میں جو قانون پاس ہوگا, نیشنل اسمبلی کا جو سسٹم ہے وہ ہے بائی کیمرل, ٹھیک ہے. بائی کیمرل سمجھتے ہیں, بائی کیمرل, ٹھیک ہے. اور جو صوبائی اسمبلی کا سسٹم ہے یہ ہے یونی کیمرل, ٹھیک ہے. اب اگر اردو میں اس کو لکھنا چاہیں یونی کہتے ہیں یک کو, یک ایوان, اور بائی کہتے ہیں دو ایوان, دو ایوانی کرنا. دو ایوان سے کیا مراد ہے, یہ دو ایوان, نیشنل اسمبلی ایک, سینٹ دوسرا. صوبائی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے, صرف صوبائی اسمبلی ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا, دوسرا ادارہ نہیں ہوتا. صوبائی اسمبلی قانون پاس کرے گی, گورنر سگنیچر کرے گا, صوبے کا قانون پاس ہو گیا. اسی کے الٹرنیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوتا ہے, اوورآل نیشنل اسمبلی قانون پاس کرتی ہے, یا جب بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤس ہیں, یعنی نیشنل اسمبلی بھی سینٹ بھی, دونوں ہاؤس سے وہ قانون پاس ہوگا, پھر اس پہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ سگنیچر کرے گا, اس کے بعد یہ قانون بنے گا. یہ تو ہو گیا پارلیمنٹ کا سارا پروسیس, یعنی پارلیمنٹ نے قانون کیسے بنانا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جوڈیشری پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشری کا کیا کام ہے. جوڈیشری کا یہ کام ہے, جوڈیشری نے کرنی ہے انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن یعنی اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں تشریح. کس چیز کی تشریح کرنی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے کورٹ کہ آیا یہ قانون ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام ہے, یا ایک جنرل رول کے مطابق ہے, یا کسی کے رائٹس کو وائلیٹ تو نہیں کر رہا. یہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے, چیک کرتی ہے. اگر کوئی قانون پاس ہوتا ہے, آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ یہ قانون اکارڈنگ ٹو رول نہیں ہے,
یا جنرل رول کے اگینسٹ ہے یا اسلام کے اگینسٹ ہے تو آپ جا کے سپریم کورٹ میں اس پہ کیس کر سکتے ہیں, ریٹ فائل کر سکتے ہیں, مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے, یہ قانون کس طرح ہے. تو اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ کرتی ہے, کورٹ دیکھتی ہے کہ یہ واقعی اکارڈنگ ٹو اسلام ہے, اسلام کے اگینسٹ ہے. اگر کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے تو کورٹ اس کیس کو اس جو ایک لا ہے اس کو ختم کر دیا اور اسمبلی کو ڈائریکٹ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی کر کے اس کو دوبارہ پاس کریں. تو یہ ہو گیا جوڈیشری کا کام. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرا پلر جو ہے انتظامیہ پہ. اب پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انتظامیہ میں کون لوگ ہوتے ہیں. انتظامیہ میں ہم نے پاکستان اسٹڈیز میں بھی پڑھا کہ انتظامیہ میں بیوروکریٹس یعنی سی ایس ایس آفیسرز جس میں ڈی پی او, آر پی او, سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, اسسٹنٹ کمشنر, کمشنر, یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. سرونٹ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ جو گریڈ 19 یا 18 سے اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں سی ایس ایس آفیسر جن کو آپ بیوروکریٹس کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے, یہاں سے جو قانون بنتا ہے یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اب تینوں ادارے ڈیفرنٹ ہیں. اس ادارے کا اپنا کام ہے یعنی اس نے قانون سازی کرنی ہے, اس ادارے کا اپنا کام ہے اس نے تشریح کرنی ہے, اس ادارے کا اپنا کام ہے اس نے ان قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے, امپلیمنٹیشن کروانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن یعنی عمل درآمد کروانا اس کا کام ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو ایگزیکٹو ہے یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ لیگل سسٹم ان پاکستان میں ہمارے پاس جو بیسکس جو ہم نے جن کو آگے لے کے چلنا ہے تک جو سلیبس کور کرنا ہے یا جو سلیبس آؤٹ لائن ہے اس کے اکارڈنگ دیکھیں تو ہم نے جوڈیشری اور پارلیمنٹ ان دو پورشنز کو پڑھنا ہے ڈیٹیل سے. اب یہ سبجیکٹ ایل ایل بی جو 5 ایئر پروگرام ہے اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, لا کا ایک سبجیکٹ ہے تو آپ اے ڈی پی میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, سلیبس آؤٹ لائن کو لے کے چلنا ہے. اگر ڈیپتھ میں جائیں چیزوں کو زیادہ ڈیپتھ میں پڑھیں گے تو اپنا ٹائم بھی شارٹ ہے, ٹائم کو بھی دیکھنا ہے اور اپنا سلیبس بھی کور کرنا ہے. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ کنٹینٹس بنا کے دے دی ہیں, ان کو آپ دیکھیں. یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے شارٹ سا, اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. اب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, ایگزیکٹو کا کیا کام ہے, جوڈیشری کا کیا کام ہے. اب ایگزیکٹو کو ہم نے کر دینا ہے سائڈ پہ, جیسا آپ کو انفارمیشن ہو کہ ایگزیکٹو کا کام کیا ہے, وہ کام پتہ لگ گیا, اس کو چھوڑ دیں. اب ہم نے ان دونوں کو لے کے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کا ورڈ جب بھی آئے گا تو آپ نے پارلیمنٹ پہ یہی کہنا ہے کہ دو ہاؤسز, نیشنل اسمبلی اور سینٹ. ٹھیک ہے, لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس. اس کے بعد جوڈیشری آ گیا. اب اس کے حوالے سے بھی فردر میں نے اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے کیا کہ دو طرح کے لاز بناتے ہیں ہم. ایک نیشنل یہ پوری قوم کے لیے پورے ملک کا لا بناتے ہیں, دوسرا ہم کیا کرتے ہیں پروونشل لیول پہ یعنی صوبائی لیول پہ لاز بناتے ہیں. جیسے ریسنٹلی آپ نے کرونا میں دیکھا تھا کہ کرونا میں جو ہر صوبے کا وزیر تھا, وزیر تعلیم وہ ڈیفرنٹ تھا اور ایک پورے ملک کا وزیر تھا جسے آپ وفاقی وزیر کہتے ہیں. اب وفاقی وزیر جو آرڈر پاس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے منتھ کے لیے اسکول کلوز کر دیے جائیں, تو وہ پورے ملک کے لیے ہوگا. اسی کے الٹرنیٹ اگر کوئی قانون پاس ہوتا ہے صوبے میں تو صوبے کا صرف جو ایک صوبائی اسمبلی ہوگی وہ اس کو قانون پاس کرے گی اور گورنر اس پہ سگنیچر کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں, اب جب بھی آپ یہ کریں گے اس میں آپ کو سوال بنتا ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے ان میں کون لوگ ہوتے ہیں, یہ جو سینٹ ہے ان میں کون لوگ ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیا, ایم این اے. ٹھیک ہے, یہ میں ریموو کر دوں. چلیں, ایم این اے کیا ہوتا ہے اور ایم پی اے کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے. ایم این اے یہ میں نے آپ کو پاکستان اسٹڈیز میں بھی بتایا تھا اور دوسرا ہے ایم پی اے. ٹھیک ہے, ایم این اے اسٹینڈ فار ممبر آف نیشنل اسمبلی, ایم پی اے اسٹینڈ فار ممبر آف پروونشل اسمبلی. یعنی صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوگا وہ ایم پی اے ہوگا اور جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوگا وہ ایم این اے ہوگا. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو ووٹ ہوتے ہیں, چھوٹا ووٹ بڑا ووٹ. بڑا ووٹ کس کو دیا ہے, چھوٹا ووٹ کس کو دیا ہے, یعنی نیشنل اسمبلی اور جو ایم این اے کا ووٹ ہے وہ بڑا ووٹ ہے اور جو چھوٹا ووٹ وہ ایم پی اے کو. ہم دو ووٹ کو آف کرتے ہیں جب بھی ووٹ الیکشن ہوتے ہیں تو ایم این اے اور ایم پی اے کا. اب ایم این اے جو ہے یہ جب بھی الیکشن جیتتا ہے تو یہ ممبر بنتا ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی. نام سے ظاہر ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی.
یہ یہاں پہ جائے گا، اور ایم پی اے جائے گا ممبر آف پروونشل اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو سینیٹر ہیں، سینٹ ہے، اس میں کون لوگ آتے ہیں پھر؟ کیونکہ ایم پی ایم این اے تو یہاں پہ چلے گئے، ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا، تو سینٹ میں کون لوگ آئیں گے؟ یہ جو 104 ہم نے کہے ہیں ٹوٹل لوگ ہیں سینٹ کے، یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سینٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ سینیٹر کہلاتے ہیں۔ ان کو کون سلیکٹ کرے گا؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ سینیٹر کو آپ نے میں نے جنرل پبلک نے نہیں سلیکٹ کرنا، اس میں صوبائی اسمبلیاں ساری نیشنل اسمبلی کی سب نے مل کے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے سینیٹر کو۔ اب 104 سینیٹر ٹوٹل اوور آل پاکستان سے ان چاروں صوبوں سے سلیکٹ کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو کون ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور سینٹ کو کون ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اسپیکر سارا کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اسپیکر کو اگر آپ ایک ایزی وے میں یا آسان الفاظ میں دیکھنا چاہیں تو اسپیکر آپ دیکھتے ہیں جب آپ کالج میں یونیورسٹی میں پارٹی کرتے ہیں، پارٹی کے لیے آپ کسی ایک دو اسٹوڈنٹس کے ذمہ لگاتے ہیں کہ آپ نے کمپیئرنگ کرنی ہے، وہ آ کے ڈائس پہ ٹھہر کے مائک اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نعت کے لیے فلاں شخص آ جائے، تلاوت کے لیے فلاں شخص آ جائے، فلاں ٹیبلو کے لیے فلاں شخص، یہ لوگوں کو کال کر رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے کس کو کیسے بلانا ہے، کب بلانا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نیشنل اسمبلی کو جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس طرح، یعنی نیشنل اسمبلی کی جو کمپیئرنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپیکر۔ اسپیکر گورنمنٹ کے آسمان بندہ کرنا جس کی میجورٹی ہوتی ہے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں صرف ایم پی اور ایم این ایس، پھر جن کی میجورٹی ہوگی وہ اپنے لوگوں کو، کیونکہ ان کے لیے بھی ووٹ ہوتے ہیں، پھر یہ جو 342 لوگ ہیں انہوں نے مل کے ایک اسپیکر سلیکٹ کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ اپنا ہی کریں گے نا۔ اب فار ایگزامپل آپ ایک گروپ کو سپورٹ کرتے ہو اور آپ کے گروپ میں زیادہ لوگ ہیں تو کوئی عہدہ دینا ہے، الیکشن ہوتے ہیں پورے سارے گروپس کے، تو آپ نے جیسے ووٹ دیں گے آپ تو اپنے گروپ والے کو دیں گے، جیسے ہی آپ اپنے ووٹ گروپ کو ووٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اسپیکر کو سلیکٹ کرنا بھی انہی کا کام ہے، اسپیکر اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اسی طرح آ جاتے ہیں سینٹ، سینٹ کو کون ڈیل کرتا ہے؟ اگر سینٹ میں کوئی اجلاس ہونا ہے یا سینٹ میں کوئی ایسا کام ہونا ہے تو اس کو کون ڈیل کرے گا؟ تو سینٹ کو جو ڈیل کرے گا وہ کون ہوگا؟ چیئرمین سینٹ۔ چیئرمین سینٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا شارٹ سا اس کے حوالے سے ہو گیا پارلیمنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی کوشچن ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے جوڈیشری، ٹھیک ہے۔ اب جوڈیشری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جوڈیشری میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح انٹرپریٹیشن کرے گی، پھر آگے پروسیس میں نے اس کو جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلا تھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ گیا، دوسرا تھا رول آف لیجسلیچر، یعنی رول آف لیجسلیچر آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں لا میکنگ، ٹھیک ہے۔ یہ جو پروسیس میں نے بتا دیا کہ لا کس طرح بنے گا، اگر آپ لا نیشنل پورے ملک کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں پھر کس طرح ہوگا، نیشنل اسمبلی سے، پھر سینٹ سے، پھر پریزیڈنٹ کے سگنیچر۔ اگر آپ صوبائی اسمبلی کا کوئی لا پاس کروانا چاہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کی صوبائی اسمبلی پاس کریں گے، پھر صوبے کا گورنر اس پہ سگنیچر کرے گا اور وہ قانون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رول آف لیجسلیچر ہو گیا۔ پھر تھرڈ پہ ہے ہمارے پاس کورٹ سسٹم ان پاکستان، ٹھیک ہے، یعنی عدالتوں کا نظام پاکستان میں کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے عدالتیں کون کون سی ہیں، کس طرح کام کر رہی ہیں، کہ کس اس میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سول کورٹس ہیں، کریمنل کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹ میں ٹریبونلز ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسپیشل کورٹ میں ڈرگ کوڈ ہے، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کو کنزیومر کوڈ ہے، فیملی کوڈ ہے، یعنی اسپیشل کورٹس بھی ہیں کچھ جن کا کام اسپیشل لاز کو یا اسپیشل معاملات کو دیکھنا ہے، تو وہ کورٹ بھی ہیں، وہ ساری کورٹ سسٹم جو ہے ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد ہے سول پروسیجر، ٹھیک ہے۔ اب سول پروسیجر ہے بیسیکلی لا کا ایک سبجیکٹ ہے سی پی سی، ٹھیک ہے، جس کو ہم سول پروسیجر کوڈ بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام کیسز، وہ تمام مقدمات جس میں کسی کے رائٹس کو ڈکلیئر کرنا ہو، یہ ان کیسز کو، یا یوں سمپل سمجھ لیں جائیداد وغیرہ کے زمین کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ جس کوڈ میں جاتے ہیں وہ سول کوڈ ہے، اور سول پروسیجر پہ ایک بک ہے سی پی سی، اس میں سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح کیس فائل کرنا ہے، کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کس طرح ایویڈنس ہوں گی، ٹھیک ہے، کس طرح آپ آگے جائیں گے فائنل ججمنٹ تک، کیسے آپ نے کرنا ہے، درمیان میں کون کون سے لاز ہیں یا کون کون سے سیکشن ہیں، آپ نے کیسے اپلیکیشن دینی ہے، کس سیکشن کے تحت کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں ہیں، یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کرمنل پروسیجر. اب یہاں پہ جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے سی پی سی, کرمنل پروسیجر کو ڈیل کرتا ہے سی آر پی سی. ٹھیک ہے. اب سی آر پی سی کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اس نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ جائیداد وغیرہ کے جو میٹر ہوں گے وہ سول پروسیجر کوڈ یعنی سی پی سی کے تحت ڈیل کریں گے. اب جو میٹرز کرمنل ہیں, کرمنل یعنی اردو میں اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام مقدمات جن میں پولیس انوالو ہو. سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ تمام مقدمات جن میں اسٹیٹ پولیس انوالو ہو, لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں, قتل کے معاملات ہیں, اس طرح کے جتنے چوری ہے, اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں ایف آئی آر کٹتی ہے, وہ سارے کے سارے کرمنل میٹرز ہیں. پھر اس کو ہم فردر آگے لے کے چلیں گے کہ کرمنل کورٹس کس طرح کام کرتی ہیں, ایف آئی آر سے جو ہے آگے پروسیس کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے پولیس مجسٹریٹ یعنی جج ہوتا ہے, اس کے سامنے اس بندے کو جس کو اریسٹ کیا ہوتا ہے پیش کرنا ہوتا ہے. پھر کچھ چلان کیسز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ استغاثے میں ہوتے ہیں. تو وہ ساری ڈیٹیلز ہم جب اس کو فائنل ٹاپک کو پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہے کمپوزیشن آف پارلیمنٹ. اب میں نے یہاں پہ بھی بات کی کہ جب بھی پارلیمنٹ کی بات آئے گی, کمپوزیشن یعنی کن چیزوں سے جڑ کے پارلیمنٹ بنتا ہے, تو میں نے کہا دو چیزیں. کون کون سی تھی پارلیمنٹ کے لیے؟ ایک نیشنل اسمبلی اور دوسرا سینٹ. ٹھیک ہے. اب یہ کمپوزیشن ان دو چیزوں کا, جب بھی پارلیمنٹ کی بات آئے گی تو سمجھا جائے گا نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے یہاں پہ پڑھا, مزید اس کو ڈیٹیل میں ہم نیشنل اسمبلی کو بھی پڑھیں گے یہ کیا ہے, پھر ہم سینٹ کو پڑھیں گے یہ کیا ہے, کس طرح ان کے ارکان جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, کس طرح ان کی سلیکشن ہوتی ہے, الیکشن کیسے ہوتے ہیں, ان کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں ایم این ایز کی, اور اسی طرح سینیٹر جو ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہم کورس کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پروونشل اسمبلیز. پھر ہم پڑھیں گے پروونشل اسمبلیز پہ کہ صوبائی اسمبلیاں کیا ہیں, صوبے میں جو ایم پی ہے اس کو کیسے سلیکٹ کیا جائے گا, کیسے الیکشن ہوں گے, کون اس کو ووٹ دے گا, کتنے عرصے کے لیے ہوگا, اس کا کام کیا ہوگا, یہ سارا پروسیس اس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انٹرپریٹیشن. اب انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن یہاں پہ میں نے کہا تشریح. ٹھیک ہے. جوڈیشری کا کام ہے کہ جو بھی لا بنے گا اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اس کی تشریح کرنی ہے کہ آیا یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے. اس میں کوئی جنرل رول کو جو ہے وہ نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا, یا اکارڈنگ ٹو اسلام نہ ہو کوئی قانون, کیونکہ ہم نے اسلام کی بیس پہ ایک ملک الگ حاصل کیا ہے. تو تمام قوانین ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھی, اس میں کہا کہ تمام قوانین جو ہے اسلام کے مطابق ہوں گے, کوئی بھی قانون اسلام کے اگینسٹ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی قانون اسلام کے اگینسٹ ہے تو ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی. اگر وہ واقعی اسلام کے اگینسٹ ہوگا کورٹ اس کو واپس بھیجے گی اور اس کو کہے گی کہ اس کو دوبارہ ریویو کر کے اس کو دوبارہ سے دیکھ کے دوبارہ سے پھر وہ کام کرے. اس کے بعد ہے پریسیڈنٹ. اب پریسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں؟ پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات. ٹھیک ہے. اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات کے ہیں. فار ایگزامپل ایک کیس ہے, آپ نیچے کرتے ہیں سول کورٹ میں, سول کورٹ سے آپ بھاگتے ہیں, اپیل میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے بھی سیشن کورٹ میں, سیشن کورٹ سے بھی آپ بھاگتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, وہاں سے بھی آپ بھاگ جاتے ہیں, پھر آپ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جو ملک کی سپریم عدالت ہے. جب سپریم کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ آپ کے اس کیس کو دیکھتی ہے, آپ اس کو بتاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ کیس تو آپ کا بنتا ہے, وہ کیس آپ کے حق میں کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ عدلیہ کا یعنی سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے, اس کا جو فیصلہ ہے وہ پریسیڈنٹ ہے, وہ بطور ریفرنس کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کیا کریں گے آپ, وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ اس کو لے کے آپ, اگر اس طرح کے کوئی اور کیسز ہیں ڈیلی بیسس میں کورٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیسز آپ کا سیشن کورٹ میں لگا ہے, آپ کا سول کورٹ میں لگا ہے, اور اس سے ریلیونٹ اگر کوئی بڑی عدالت کا کیس لا موجود ہے, کوئی کیس موجود ہے, تو بطور پریسیڈنٹ اس کو پرنٹ لیتے ہیں, پرنٹ لے کے اس کو جا کے جیسا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس ہے, اسی نوعیت کا سیم کہ اسی نوعیت کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے, ججز نے اس پہ یہ فیصلہ کیا, لہذا سپریم کورٹ کیونکہ بڑی عدالت ہے, وہ ججز بھی بڑے ہیں, تو لا میں
ان کے جتنے بھی یعنی انہوں نے لاز دیے ہیں, جتنے بھی قانون دیے ہیں, نیچے والی کورٹس کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کو مانیں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے اس پہ آرڈر میں یہ آرڈر کیا تھا, اس کیس میں سیم نوعیت کا کیس تھا, تو اب آپ بھی باؤنڈ ہیں ایسا کریں, اس کیس کا جو فیصلہ ہے آپ بھی ویسے کریں. ٹھیک ہے, ریفرنس کے طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ماتحت عدالتوں کو جب دیے جاتے ہیں, سب آرڈینیٹ کورٹس کو دیے جاتے ہیں, تو وہ ان کورٹس کے لیے بائنڈنگ ہے. ان فیصلہ جات کو ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو کنکلیوڈ کریں گے اس میں سمرائز کر کے کہ کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے اس میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی اور اس میں ہمیں کیا سمجھ آئی اور کیا نہیں. یہ سارا جو ہے ہمارا سلیبس ہے. اس میں صرف ایک بک نہیں ہے لا کی. دیکھیں سی پی سی ایک بک ہے پوری, ٹھیک ہے, جو سیول میٹرز کو ڈیل کرتی ہے, اور کوڈ ہے بہت بڑی بک ہے. اسی طرح کرمنل پروسیجر کوڈ ایک الگ بک ہے, یہ فوجداری مقدمات کو ڈیل کرتی ہے. ہم یہ دو چیزیں یہاں سے ٹاپک پڑھیں گے. اسی طرح کانسٹیٹیوشنل لا یہ ایک الگ لا کی بک ہے, اس میں سے ہم نے کچھ ٹاپکس پڑھنے ہیں. پھر اسی طرح آپ کے پاس جو اس میں جوڈیشری ہے, تو جوڈیشری میں آپ دیکھتے ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں, پریزیڈنٹ تو ویسے بھی اعلیٰ عدلیہ کے بہت سارے کیسز ہیں جن پہ ہم نے وہ کرنا ہے, لیکن ہمارے یہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے پریزیڈنٹس کو. جیسا ہم نے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹس کیا ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا اوور آل اگر ہم اے ٹو زیڈ کہیں, یعنی اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اگر ہم بات کرتے ہیں, تو سارا کا سارا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ لیگل سسٹم ان پاکستان ہے وہ انہی کنٹینٹس میں موجود ہے. ابھی ہم نے اس کو اوور ویو لیا ہے, پھر ان سب کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. یعنی آپ نے پارلیمنٹ پہ ہم نے پڑھا, نیشنل اسمبلی اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, سینٹ ڈیٹیل سے پڑھیں گے, پھر اس میں آگے ان کے جو ٹینیور ہے اس کو دیکھیں گے, کس طرح سلیکٹ ہوتے ہیں. جیسے سینٹ ہے, سینیٹر کتنے عرصے کے لیے منتخب ہوتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں کہ 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم اس میں جو الگ الگ ٹاپک پڑھیں گے اس میں آئیں گے. تو آج کا جو یہ لیکچر ہے انٹروڈکشن آف لیگل سسٹم آف پاکستان, وہ یہی ہے. یہ جیسا ہم نے انٹروڈکشن لیا ہے فرسٹ لیکچر اس کا, کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں پڑھنا کیا ہے. تو یہ جسٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم آف پاکستان, اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا ہو گیا, رول آف لیج, ساری چیزیں ہم نے اس کو شارٹ اس میں کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کلیئر سے